अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज का हमारा सबक पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान आयत नंबर 191 191 नंबर आयत से आज हम अपना सबक शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे आयत नंबर 190 में हमने पढ़ा था कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में निशानियां हैं। किन के लिए? लिउलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए। अब अक़ल वाले कौन हैं, उनके बारे में अगली आयत में बताया जा रहा है। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़कुरूना, वो ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का, क़यामन, खड़े, व क़ुऊदन, और बैठे, व अला जुनूबिहिम, और ऊपर अपने पहलू के। यानी अक़ल वाले वो हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हाल में अपने अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, जो कायनात की निशानियों से अपने रब को पाते हैं, जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर व फ़िक्र करते हैं, रात और दिन के इख्तिलाफ़ से सबक हासिल करते हैं, तो इनका ईमान ज़्यादा मजबूत होता है। और अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़िक्र के साथ गौर व फ़िक्र भी करते हैं। और फिर किस नतीजे पर पहुँचते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमारे रब, नहीं पैदा किया तूने ये बातिल। अल्लाह, तूने कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। जो रब इतना अजीम है, जिसने इतनी अजीम कायनात बनाई है, मुझे उस रब के सामने जाके खड़े होना है, मुझे जवाब देना है अपने अमाल का। और मैं कौन हूँ? तही दामन हूँ। वो परेशान होते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खाली हैं, मेरा दामन खाली है। फिर इनको अपना वजूद जलता हुआ महसूस होता है। फिर वो तड़प कर पुकार उठते हैं, सुबहानका, पाक है तू, फ़क़िना अज़ाबन्नार, बचा ले हमको आग के अज़ाब से। क्या बात यहाँ पता चलती है कि ज़िक्र हो या फ़िक्र हो, इबादत हो या कायनात पर गौर व फ़िक्र हो, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही बामक़सद तरीके से होने चाहिए। आज का अलमिया ये है कि जो ज़िक्र कर रहे हैं वो गौर व फ़िक्र की तरफ मतवज्जो नहीं होते, और जो गौर व फ़िक्र के लिए लेबॉर्ट्रियों में बैठे हैं, इनका ज़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रिज़ल्ट क्या है कि दोनों ही किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह, तूने कुछ भी बातिल नहीं बनाया। असल काम ये है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें और इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। और ज़िंदगी का मकसद हमें समझ में आएगा तो आखिरत की फ़िक्र हमारे दिल में आएगी। और इंसान की ज़िंदगी का मकसद ख़ुद अल्लाह ताला ने बता दिया। कुरान मजीद में आता है, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में भेजा है, क्यों भेजा है? कि हम उसकी इबादत करें, उसके अब्द होता है ग़ुलाम, उसके बंदे बन जाएं, उसके आगे झुकें। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, मन तुदखिलिन नारा, जिसको तूने दाखिल किया आग में, फ़क़द अख़ज़ैता, तो यकीनन रुसवा कर दिया तूने उसको। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं ज़ालिमों के लिए कोई मददगार। अल्लाह, जिसको तूने आग में दाखिल कर दिया, रुसवाई तो उसका मुक़द्दर बन गई, और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। आग के अज़ाब से पनाह मांग रहे हैं, साथ ही साथ अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं कि अल्लाह, जिसको तू आग में दाखिल कर देगा वो तो रुसवा हो जाएगा। हम तो दुनिया की रुसवाइयों से ही अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, सबके सामने मुझे ज़लील कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। असल रुसवाई कहाँ है? जब अल्लाह के यहाँ पेशी होगी, जब अमालनामा दिखाया जाएगा, जब ज़िंदगी की किताब खोली जाएगी, उस वक्त जो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा उसके लिए रुसवाई है।
اور پھر اس وقت یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیات پر اگر ہم غور کریں نا تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ عقل والے صرف وہ ہیں جو کائنات پر غور کرتے ہیں، اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر تک رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بغیر اگر وہ مریخ تک بھی چلے جائیں تو وہ عقل والے نہیں ہیں۔ زمین آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہ کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کائنات کی نشانیوں سے ہی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی معرفت کو پا سکتا ہے، اللہ کی پہچان ہمارے دل کے اندر آتی، اور ذکر الہی ہر حال میں مطلوب ہے۔ جس طرح مادی زندگی کی بقا کے لیے سانس کی آمد ضروری ہے، اسی طرح روحانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اور دین میں جہاں ذکر ضروری ہے وہاں فکر بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو آخرت کی رہنمائی ہمیں مل نہیں سکتی۔ اور عقل والے یہ جانتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کچھ بھی باطل نہیں بنا ہوا، یہ سب حقیقت ہے۔ اور ایک روز آئے گا جب عدل کا ظہور ہوگا، اور حقیقی رسوائی کن کی ہوگی؟ جو جھوٹی شفاعتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جو اس سوچ میں ہے کہ ہم نے فلاں کا دامن تھام رکھا ہے تو وہ ہمیں چھڑوا لے گا، ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن عقل والے لوگ کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ آگ کے عذاب سے اللہ تو ہمیں بچا لینا، اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا، سنا ہم نے، منادیًا، پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکار رہا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بربکم، ساتھ اپنے رب کے، فآمنا، تو ایمان لائے ہم۔ اب عقل والے لوگ اللہ کے رسول اور اس کی دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ یہاں پر جو منادیً آیا، پکارنے والا آیا، اس سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور عقل والے لوگ جب اس کی پکار سنتے ہیں تو ان کا فوری رد عمل کیا ہے؟ فآمنا، ایمان لے آتے ہیں۔ جو اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں وہ فوری طور پر خیر اور حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اور کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کرنا ہمیں مع الابرار، ساتھ نیکوکاروں کے، ہمارا خاتمہ بھی نیکوکاروں کے ساتھ کرنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یعنی نہ صرف پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی برائیوں سے بھی دوری کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی برائی ہماری زندگی میں آنے والی ہے تو ہمیں اس سے بھی دور رکھنا۔ اور پھر وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو مومن کا کام پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہر وقت نیک عمل کرے، اور صرف نیک عمل ہی نہ کرے، ان کی حفاظت بھی کرے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اس کی کسی بھی نیکی کو ضائع کر دے۔ اور مومن کا ہر لمحہ موت کا لمحہ ہوتا ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی موت کو نہیں بھولتا، ہر لمحے کو موت کا لمحہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ پیچھے پڑا تھا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام عمر عبادتیں کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقے خیرات کیے، لیکن کوئی ایسی نافرمانی کا کام ہوا اور وہی لمحہ موت کا لمحہ بن گیا، تو پھر کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی ہے
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دینا، موت کا وقت آئے تو نیک لوگ ہمارے ساتھی ہوں، دنیا میں صالحین کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو موت کے وقت بھی انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جن لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو صالحین کی صحبت میں رہیں گے تو موت کے وقت بھی صالحین کا ساتھ ہی نصیب ہوگا۔ اور یہی دعا ہے کن کی؟ عقل والوں کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، اور دے ہم کو، ما جو، وعدتنا، وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک، اوپر اپنے رسولوں کے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے سے۔ رسولوں کا زبانی وعدہ کیا ہے کہ اچھے کام کی بہترین جزا ملے گی، اور قیامت کے دن رسوائی کیا ہوگی کہ انسان کے تمام عیب، تمام گناہ سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اور پھر سب کے سامنے اس کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی ہے نا کہ روز قیامت کی رسوائیوں سے بچانا، یہ دعا دل کے اندر سے نکلنی چاہیے۔ یہ جو رسوائی ہے دنیا میں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی بھری محفل میں ایک تھپڑ لگا دے یا کوئی برا جملہ کہہ دے، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، شرمندگی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے میری رسوائی کی، اور کہاں یہ کہ پوری دنیا اور اس کے سامنے اعمال نامہ دکھا دیا جائے اور اس کے سامنے جزا سزا کا فیصلہ ہو جائے۔ تو عقل والے دعا کرتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں اللہ کی کتنی محبت ہے نا، فاستجاب لہم ربہم، سبحان اللہ، تو قبول کر لی واسطے ان کے رب نے، اللہ نے دعا کی قبولیت کر لی، اور قبولیت کے ساتھ ہی فرمایا انی، بے شک میں، لا نہیں، اضیع، میں ضائع کروں گا، عمل عامل، عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکرن، چاہے مرد ہو، او انثیٰ، یا عورت ہو، فرمایا میں عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا، گویا کچھ کیے بغیر وہاں اچھائی کی امید نہ ہو۔ اللہ کے ہاں جس چیز کے ساتھ اجر کی توقع ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے۔ فاستبقوا الخیرات، ابھی کرنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف ابھی دوڑنا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنی ہے، اللہ سے نیکیوں کی جزا کے لیے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک ہیں، بعض بعض سے ہیں۔ اگر کوئی تقویٰ میں آگے ہے تو صرف اس لیے پیچھے نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی عورت ہے، دونوں کو برابر جزا ملے گی، اصل شرط ہے عمل، اور آگے نیک اعمال کی فہرست دی جا رہی ہے۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نیک عمل کس کا ضائع نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور کون؟ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، مردوں نے بھی کی عورتوں نے بھی کی، اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی، اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، مکہ سے یہ لوگ نکالے گئے تھے، اسلام کی خاطر نکلے۔ اسی طرح سے اگر ماں نے اسلام قبول کر لیا تو مشرک شوہر اور بچے اس نے چھوڑ دیے، اسی طرح مردوں نے اپنے مشرک خاندانوں کو چھوڑا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اذیت دیے گئے میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں اذیت کا شکار ہوئے، اللہ کے راستے میں طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور اللہ کی خاطر جان تک کی قربانی کی، اللہ کی خاطر جنگ کی، اللہ کی خاطر جان پیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ ہے اللہ کا وعدہ،
البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بے شک اس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، اور اس راستے میں اذیتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سہنا پڑتی ہیں، اور یہ سب اس دور میں ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس راستے میں جم گیا، ثابت قدم ہو گیا، اللہ کی خاطر ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، اذیتیں سہی، اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ یہ وہ عمل ہیں جو ضائع نہیں ہوتے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کی طرف سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان جب نیکی کے راستے کو چن لیتا ہے تو برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ پچھلے گناہ، برائیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو بھی عمل کریں ہماری نیت خالص اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جیسے جیسے دین کی سمجھ آ رہی ہے ہمیں اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے، اپنے ساتھ سچے ہونا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ سچ نہیں بول پاتے۔ اپنے ساتھ سچے ہوں گے نا تو اپنی غلطیاں سمجھ میں آئیں گی، اور جب اپنی غلطیاں سمجھ آئیں گی تو پھر ہی اصلاح ہو سکے گی نا۔ لیکن جو چیز خراب ہوتی ہے اسی کو ٹھیک کرتے ہیں نا، ٹھیک کو تو کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ تو جب ہم اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہاں میں غلط ہوں، یہاں میں غلط ہوں، تو پھر ہی اصلاح ہوگی نا۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور اس کے ساتھ انعام کیا ہے؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ تو جنت میں جانے کا شوق تو ہے نا، تو بس تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں، جیسے جیسے سمجھ آتی جائے کہ میرے سے یہ غلط ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، مجھے ان کمیوں کوتاہیوں کو درست کرنا ہے۔ اب جو انجانے میں ہم پہلے غلطیاں کر چکے، علم نہیں تھا، کیونکہ قرآن کو اس طرح سے تو پڑھا نہیں تھا، اس طرح سے تو سمجھا نہیں تھا، اب پڑھ رہے ہیں نا، اب سمجھ رہے ہیں، تو انجانے میں جو غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے صدق دل سے لوٹ آؤ، اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک، اور نہ دھوکے میں ڈالیں تجھ کو، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ کافر جو دنیا کے ملکوں میں تجارت کی غرض سے سیر و تفریح کے لیے گھوم پھر رہے ہیں، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ کے تم کسی حسرت میں نہ پڑو، کسی دھوکے میں نہ رہو کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب سے بالکل دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اب لازمی ہے، انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، تو سوچ آتی ہے کہ میں کتنا بدقسمت ہوں، میں نے جو دین کا راستہ چنا تو میں نے کیا پایا؟ دکھ، تکلیف، گھروں سے نکالا جانا،
سب سے زیادہ یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر رشتہ داروں کی جذباتی محبت سے جدا ہو جاتا ہے، اور اس دور میں ایسا ہوا کہ لوگ اپنے رشتوں سے جدا ہوئے، تو یہ چیز بعض اوقات انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جب وہ خود کو اللہ کے راستے پر چلا کر بہت سی باتوں سے رک جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ سب لوگ ایک مختلف سمت میں جا رہے ہیں اور میں بالکل الگ ایک مختلف سمت میں چل رہا ہوں، تو ایک عجیب طرح کا ڈپریشن اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو لوگ دنیا کے مقاصد کے لیے گھوم پھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں حسرت آتی ہے کہ اگر تم دین کے لیے نکلے ہو، اگر تم نے خود کو اللہ کے دین کے لیے خالص کر لیا ہے تو خود کو بیچارہ کیوں سمجھتے ہو؟ کافروں کی ترقی پر، ان کے گھومنے پھرنے پر، ان کی کاروباری سرگرمی پر تم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا فرماتا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ بہت خوشحال دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی خوشحالی اصل میں میری طرف سے ڈھیل ہے، اور جتنی میری ڈھیل ہے اتنی ہی میری پکڑ بھی زبردست ہوگی۔ تو ان سے متاثر نہیں ہونا، ان پر رشک نہیں کرنا، ان کی کامیابیاں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ آج ہم دیکھیں انہی سے مروب ہیں، اپنے وطن میں ہمیں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، باہر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اصل میں کیا ہے کہ جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں حصہ کس کا ہے؟ جس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں فرمایا متاع قلیل ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے، یہ معمولی فائدہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کافر جس دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کتنا بد نصیب ہے۔ بچپن تو ویسے ہی لا علمی میں، معصومیت میں گزر گیا، جوانی دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر گئی، اب چند دن کی زندگی بچ گئی بڑھاپے کی، اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی شروع ہو گئی، اور اس چند دن کی زندگی میں فائدے ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان نے اپنی ہمیشگی کی زندگی تباہ کر لی۔ دنیا سے جانے کے بعد ہمیشگی کی زندگی اس کا ٹھکانہ ہے، اور کیسا ٹھکانہ ہے؟ وبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم، واسطے ان کے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن دوسرے لوگ کون ہیں؟ لیکن الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اب ان کے انعامات یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنت ہے۔ اگر زندگی چھن بھی گئی ہے، اگر زندگی میں تکلیفیں بھی سہی ہیں، لیکن اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ کی جنت تمہاری ہے۔ وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس کے ساتھ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی۔ نزل وہ مہمانی جو مہمان کو سب سے پہلے آفر کی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے مہمانی۔ میزبان کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو اللہ کے تقوی کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اس کو اللہ کی مہمانی نصیب ہوگی۔ آخرت میں اللہ کے راستے میں ستائے جانے والے، دکھ اٹھانے والے، جان دینے والے کو بہترین عزت اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو وہاں کے بہترین باغوں میں رکھے جائیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، وہ اچھا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا مہمان ہونے کے لیے نیک عمل ہونا شرط ہے، اور نیکی کا معیار ہی عمل پر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور کیسا عمل ہونا چاہیے؟
جس میں نیت خالص ہو۔ نیک عمل کرتے رہیں گے لیکن نیت میں اگر ہمارے کوئی دکھاوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے، یا ہم چٹی سمجھ کے کر رہے ہیں، یا بس ایک روٹین میٹر ہے، تو پھر سب ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم سب کو یہاں پر سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر جنت چاہیے تو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ان کا فائدہ بہترین جنت کی شکل میں ہوگا، اور نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہوگا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ، جو یؤمن، ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، تیری طرف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، خاشعین للہ، خوف رکھنے والے، ڈر رکھنے والے اللہ کے لیے، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، اولئک، یہ لوگ، لہم، واسطے ان کے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک وہ جس کی لونڈی ہو اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی ہو، ایک وہ جو غلام ہو اور اللہ اور آقا دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرا وہ یہودی یا عیسائی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی نسبت عیسائی زیادہ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے 10 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر ان اہل ایمان کی تحسین فرمائی گئی ہے جو سابقہ کتب پر قائم رہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، اور اس کے ساتھ ساتھ خاشعین للہ، خشوع تھا ان کے اندر۔ ایمان لانے کے بعد پہلی چیز جو مطلوب ہے وہ خشوع ہے۔ اگر دل میں نرمی نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ایمان دل تک جا نہیں سکتا۔ نماز کے ارکان، نماز کے الفاظ میں خشوع ہونا ضروری ہے۔ دعا میں بھی عاجزی اور خشوع درکار ہے، پھر ہی اللہ سے محبت آتی ہے، پھر ہی اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کی اکثریت تھی جو دنیا کے فائدوں کے لیے آیات کو استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے مطلب بدل دیے تھے، کتاب کو عوام سے چھپایا ہوا تھا اور اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں، ان کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے قرآن پر بھی ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان تھا، اور اللہ کا خشوع ان کے اندر تھا، عاجزی ان کے اندر تھی، اور انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی آیات سے دنیا کے فائدے نہیں کمائے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں واسطے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن بندے کا حساب صرف ایک نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور مومن بندے کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ جتنی دیر میں انسان ایک نماز ادا کرتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب جلد ہو جائے گا۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، قرآن مجید کو تسلیم کیا، اور انہوں نے آیات کو دنیا داری کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بہترین اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
یہ آخری آیت ہے ہماری سورۃ آل عمران کی. اس کو ہم اگلی کلاس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل والی آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہیں پر مکمل. آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 200 نمبر آیت، جو کہ آخری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ میں انفرادی اصلاح کی گئی اور سورۃ آل عمران میں اجتماعی اصلاح کی بات کی گئی، اور یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے. آیت نمبر 186 میں بھی ہمیں سکھایا گیا کہ صبر اور تقوی عزیمت کے کاموں میں سے ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے اور خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی بار بار تلقین کی، اور پھر اہل کتاب کے رول کو سامنے رکھا، پھر بار بار صبر اور تقوی کی تلقین کی، پھر سکھایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. احد کے حوالے سے ہر آیت میں مسلمانوں کے لیے سبق رکھ دیا گیا. جو چیزیں نقصان کا باعث ہیں ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، لالچ، حرص، نافرمانی، اور سکھایا گیا کہ اجتماعی طور پر تمہیں کامیابی کب ہوگی جب تم لیڈر کی فرما برداری کرو گے. شکست کے بعد بھی سکھایا کہ غم نہ کرو، سستی نہ دکھاؤ. امت مسلمہ کے اصل کرنے کا کام ہے صبر اور تقوی. یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو. اصبروا کا لفظ جو ہے صاد با را، روکنے اور باندھنے کے معنی میں آتا ہے. کیا کرو؟ اصبروا، خود کو روک کے رکھو، خود کو باندھ کے رکھو. کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر خود کو باندھو، گناہوں سے خود کو روک کے رکھو. مصیبت، پریشانی، دکھ میں صبر کا دامن تھام کے رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. ایسی باتیں، ایسی حرکتیں نہ کرو جو اللہ کو ناراض کریں. آپے سے باہر مت ہو. وصابروا، اور پامردی دکھاؤ. صابروا جو ہے اس کے 2 مطلب ہیں. نمبر 1 سخت صبر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. اور صابروا میں یہ بھی آتا ہے کہ صبر میں آگے بڑھو. یہ نہیں دیکھو کہ فلاں صبر نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، بلکہ یہ دیکھو کہ فلاں نے اتنا صبر کیا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے. پھر آپس کے معاملات میں صبر، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا بھی صابروا میں آتا ہے. حق پر اگر ہیں تو مخالفتوں پر ڈٹ جانا، یہ بھی صابروا میں آتا ہے. اور تیسری چیز ورابطوا. رابطوا کا لفظ جو ہے رابطہ، ربط کہتے ہیں باندھنا، رابطوا کہتے ہیں باندھ لو، یعنی تیاری کرو. یہ عام طور پر یہ لفظ جنگ کی تیاری کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی تیاری ہو سکتی ہے. تبلیغ کے لیے خود کو تیار کرنا، نفس کو نیک کاموں کے لیے تیار رکھنا، آمادہ کرنا، اور رابطے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. معاشرتی تعلقات، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کا خیال رکھو، معاشرے میں محبت، ہمدردی، اخوت کی فضا پیدا کرو، دوسروں سے احسان کا رویہ اختیار کرو. اور رباط کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. رباط الخیل کہتے ہیں گھوڑوں کا باندھنا، یعنی جنگ کے لیے سامان حرب تیار رکھو، چوکیوں کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ سب عزیمت کا راستہ ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرابط قبر کے حساب کتاب سے مامون رہے گا. یہ ابی داؤد کی روایت ہے. اب عام آدمی کا رباط کیا ہوگا؟ نمبر 1 نیت کو باندھ کے رکھنا. نمبر 2 نفس کو قابو میں رکھنا. نمبر 3 زیادہ دور چل کر مسجد میں جانا. نمبر 4 ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرنا. نمبر 5 سخت سردی میں وضو کرنا. نمبر 6 تکلیف میں زخم کی حالت میں بھی وضو کرنا. اور آج جو دور چل رہا ہے علمی سرحدوں کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ملکی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے.
آج دشمن سیٹلائٹ کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہے۔ نظریاتی علمی سرحدوں کی حفاظت ہمارا فرض اولین بن چکا ہے۔ اسلام کی ویلیوز مکس اپ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ ایک طالب علم جو انگریزی پڑھتا ہے اور جتنی شاعری، جتنے ناول، جتنی کتابیں پڑھتا ہے، وہ اتنی اسلامیات نہیں پڑھتا، اتنا دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اسے اسلام پر عمل کرنے کا کوئی فخر نہیں ہے، اور اسلام کو اپنانے پر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ آج میڈیا کا اثر اتنا ہو چکا ہے کہ میرے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو بچے نے سوال کیا کہ چتا کب جلائیں گے۔ یعنی بچوں کو اب یہ تک نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس صورت کی اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو پہلے تو فرقہ بازی سے منع کیا گیا، پھر آخری آیت میں کیا بتایا گیا کہ رابطو، اور ہم ایک دوسرے سے کتنا رابطے میں رہتے ہیں۔ امت وسط کا رول ادا کرنے کے لیے خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ تم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک صبر کو، مثابرت کو، رباط کو اور تقوی کو اختیار نہ کرو گے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ڈرنے اور بچنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہ ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم سانپ سے، بچھو سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا تقوی ہے۔ جیسے انسان اپنے کسی محسن سے، اپنے کسی محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی عمل اس کو برا لگ جائے، وہ ناراض ہو جائے اور میں اس کی نگاہ محبت سے گر جاؤں۔ یہ ڈر بڑا کڑوا ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، میری اس کے ساتھ نسبت ہے اور ایک دن میری حاضری ہے، پیشی ہے۔ اس سے تعلق اور محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور اسی کا نام تقوی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے ہونے کا احساس ہو، ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اسی سے تمہاری فلاح ممکن ہے۔ اگر تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے تو فلاح تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے۔